अस्सलाम वालेकुम। 1997 का जो अदालती बहरान है उसके ऊपर हम 5 वीडियोस कर चुके हैं। ये उस सिलसिले में छठी वीडियो है हमारी। पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं इस बहरान का पस मंज़र क्या था, ये लड़ाई शुरू कैसे हुई थी, किसने इस लड़ाई के सिलसिले में क्या कुछ कहा है। तो ये वाली जो स्टोरी है इसके अंदर हम 29 अक्टूबर 1997 को जो कौमी असम्बली के अंदर तकारीर हुई थी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बिलखसूस नून लीग और उनके इत्तेहादियों की जानिब से, उसको कवर कर रहे हैं। तो इस स्टोरी के अंदर हम उन्हीं की तकरीर को कवर करते हैं और साथ जहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी पुराने वाक़यात हैं, तो बैकग्राउंड के ऊपर भी मैंने थोड़ा बहुत काम किया है कि उनके किस फ़िक्रे के अंदर वो जो है उसका तनाज़र क्या है, वो भी मैं आपको बताता जाऊँगा। नवाज़ शरीफ हुकूमत की जो थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लड़ाई, ये उसी सिलसिले की एक तकरीर है जो पार्लियामेंट के अंदर हुई थी। आजकल अगरचे दोनों जो हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग यक ज़बान होकर सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हैं, लेकिन उस टाइम चूँकि पीपल्स पार्टी जो थी वो बेनज़ीर भुट्टो की क़ियादत में थी और नून लीग को टफ टाइम दे रही थी, तो उस टाइम जो पीपल्स पार्टी थी वो नून लीग का साथ नहीं दे रही थी इस लड़ाई के अंदर। तो सैयद खुर्शीद अहमद शाह की ये जो तकरीर है 29 अक्टूबर 1997 की, इसको मैं शुरू करता हूँ। सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने अपनी इस तकरीर में कहा था कि एग्जेक्टिव और अदलिया का झगड़ा था और आप लोग इस झगड़े में हमारी पार्लियामेंट को ले आए हैं। यानी कि नवाज शरीफ की जो हुकूमत थी, गवर्नमेंट थी, उसका और अदलिया का झगड़ा था, तो इसमें आप पार्लियामेंट को भी घसीट लाए हैं, ये खुर्शीद अहमद शाह कह रहे हैं। पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए पीपल्स पार्टी ने 11 साल जद्दोजहद की है और ये लोग ऐवानों और हुकूमतों में थे। ये लोग ज़ियाउल हक की हुकूमत को इंजॉय कर रहे थे। नून लीग की जानिब वो इशारा कर रहे हैं कि पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए तो पीपल्स पार्टी ज़ियाउल हक की जो डिक्टेटरशिप थी उसके अंदर जद्दोजहद कर रही थी, उस वक्त ये लोग वजारतों के सारे जो शरीफ ख़ानदान के हम नवा हैं ये मज़े ले रहे थे, और अभी जो है ये जब अदलिया को अटैक कर रहे हैं तो ये पार्लियामेंट की बालादस्ती का नाम लेकर अटैक कर रहे हैं, ये कह रहे थे खुर्शीद अहमद शाह साहब। अब खुर्शीद अहमद शाह साहब आगे जाकर कहते हैं कि यहाँ लोग कहते हैं कि खुर्शीद शाह इतना अमीर क्यों हो गया, मैं हूँ नहीं हूँ इस पर तकरीर नहीं करता। एक बात इनको बताऊं कि लोग दुबई में झाड़ू देते होंगे, हम स्ट्रगल कर रहे थे। अब इसके अंदर जो अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो ख्वाजा आसिफ ने जो था इनकी अमीरी के ऊपर सवाल उठाया था कि ये मीटर रीडर है, और बीबी ने भी कहा था कि इसके पास इतने पैसे कहाँ आ गए, ये ख्वाजा आसिफ ने कहा था अपनी तकरीर के अंदर। तो इसका वो जवाब दे रहे हैं कि मतलब जवाब तो उन्होंने भी नहीं दिया कि उनके पास पैसे कैसे आए, लेकिन उन्होंने एक किस्म का ताना मारा है कि दुबई में ये लोग झाड़ू देते थे। गालिबन उनका इशारा जो है वो ख्वाजा आसिफ की जानिब है कि ये लोग जो थे झाड़ू दे रहे थे, हम यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन वो स्ट्रगल क्या थी, पैसा कहाँ से आया, उसका जवाब उन्होंने भी नहीं दिया। वही है जो सियासत में इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम होता है, लेकिन सही जो जवाब है वो कोई भी नहीं देता। खुर्शीद अहमद शाह साहब जो हैं वो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मिस्टर स्पीकर, आज ये बात रिकॉर्ड पे रखी जाए कि मैं 2 मरतबा वज़ीर बन चुका हूँ और 4 मरतबा पार्लियामेंटेरियन बन चुका हूँ। पाकिस्तान का बैंक या दुनिया का कोई बैंक दिखाया जाए जिससे मैंने कभी लोन लिया हो, मैंने या मेरी फैमिली ने कभी लोन लिया हो। जैसे वो मरियम नहीं कहती कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, तो खुर्शीद शाह साहब भी कहते हैं मैंने पाकिस्तान तो क्या दुनिया के किसी बैंक से कर्जा नहीं लिया। आगे वो देखें अपनी बात को कैसे बढ़ाते हैं और शरीफ खानदान को वो कैसे टारगेट करते हैं। आगे वो कहते हैं कि हम सैयद लोग हैं, बाइज़्ज़त और बागैरत लोग हैं, क्योंकि वो पिछली तकरीर ख्वाजा आसिफ ने जो की थी उसमें उन्होंने इनको बेगैरत कहा था। तो ये उसका जवाब दे रहे हैं कि हम सैयद लोग हैं, बाइज़्ज़त और बागैरत लोग हैं, हम चूड़े चमार नहीं कि कर्जे लेकर अपनी ममलिकतें बनाएं। ये चूड़े चमार अब आप देख लें किसको कह रहे हैं, क्योंकि कर्जे लेकर जिन्होंने अपनी स्टेट्स या ममलिकतें बनाई थी वो शरीफ खानदान था, और ये बात खुलकर कहा करती थी पीपल्स पार्टी उस वक्त। और उन्होंने शरीफ खानदान ने अपने कारोबार के लिए ज़ियाउल हक दौर से लेकर उस वक्त तक, ये 1997 की बात है, अरबों मालियत के कर्जे लिए थे और अरबों मालियत के इन कर्जों से अपना जो है वो कारोबार है उसको बढ़ावा दिया था। तो इस पर वो कह रहे हैं कि हम बाइज़्ज़त और बागैरत लोग हैं, हम चूड़े चमार नहीं कि कर्जे लेकर अपनी स्टेट्स बनाएं, हमने इज्जत के साथ कमाया है। इन लोगों का क्या है जो ज़ियाउल हक के जूते चाटते थे
اور آج کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے چیمپئن ہیں۔ یہ شریف خاندان خواجہ آصف اور ان سب کو سنا رہے ہیں سید خورشید شاہ صاحب، جو آج کل انہی کے انہی کی ماتحتی کے اندر، حکومت کے اندر ان کو بوس بنا کے وزارت کے مزے لے رہے ہیں، وہ بھی اور ان کی لیڈرشپ بھی۔ آگے سید خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جمہوریت کے چیمپئن ہم ہیں، ہم نے 11 برس کوڑے کھائے، ہم نے جمہوریت کو بحال کروایا۔ اس وقت لوگ وزیر خزانہ تھے، چیف منسٹر تھے۔ وزیر خزانہ کون تھا ضیاء اللہ کے دور میں، اور جو ہے وہ چیف منسٹر کون تھا؟ وزیر خزانہ سب سے پہلے نواز شریف بنے تھے، اس کے بعد وہ چیف منسٹر مان گئے تھے۔ باقی لوگ جو تھے جو ابھی تک ان کے ساتھ ہیں انہوں نے منسٹریوں کے مزے لیے، تو یہ ان کو کہہ رہے ہیں۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو جمہوریت مل گئی ہے تو اس طرح سے جمہوریت کو تباہ مت کرو، یعنی کہ آپ جس طریقے سے عدلیہ کو، سپریم کورٹ کو اٹیک کر رہے ہیں اس طریقے سے اٹیک کر کے جمہوریت کو نقصان مت پہنچاؤ۔ آگے وہ کہتے ہیں اس طریقے سے اداروں کو تباہ مت کرو۔ یہ سید خورشید احمد شاہ ان کو نصیحت کر رہے تھے اور آج کل خود ان کے ساتھ مل کے اداروں کو اٹیک کر رہے ہیں۔ عدلیہ کے ساتھ جو لڑائی ہے اس کے اوپر وہ کہتے ہیں خورشید احمد شاہ صاحب، اس لڑائی کے کرنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ سوال اٹھاتے ہیں۔ ایک جج کی لڑائی، یہ بات ریکارڈ پہ رکھی جائے کہ یہ لڑائی ایک جج کے لیے ہوئی۔ وہ بتا رہے ہیں کہ اس لڑائی کا پس منظر کیا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں وہ جج جس نے اتفاق فاؤنڈری اور ان کے اداروں کے کیسز چلائے، اس پر بڑے میاں صاحب ناراض تھے۔ اب ہوا یہ کہ وہ سپریم کورٹ میں نہیں آئے گا۔ ایک جج کے لیے آپ نے سارے ادارے کو یرغمال بنا لیا۔ یہ وہی ہے، اس کا پس منظر تو پچھلی سٹوریز میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے اگست 1997 میں کہا کہ 5 ججز جو ہیں ان کی سپریم کورٹ میں اسامیاں خالی پڑی ہیں، انہوں نے 5 ججز ریکمینڈ کر دی اپنے اختیار کے مطابق، اور نواز شریف حکومت سے کہا کہ ان کو نوٹیفائی کیا جائے اور ان کی تعیناتی کا جو پروسیس ہے اس کو مکمل کیا جائے۔ ان 5 ججز کے اندر ایک جج ایسا تھا جن کے بارے میں یہ بھی بتا رہے ہیں اور پچھلی سٹوریز میں ہم ذکر بھی کر چکے ہیں، جو شریف خاندان کا جو اتفاق فاؤنڈری کاروبار ہے اور دیگر کاروبار تھے ان کے خلاف کیسز جو تھے ان میں فیصلہ دے چکے تھے۔ ان کا نام تھا جسٹس منیر شیخ، لاہور ہائی کورٹ کے وہ جج تھے۔ اب ان کا نام بھی شامل تھا سپریم کورٹ میں تعیناتی کے لیے۔ تو نواز شریف حکومت نے جب دیکھا کہ ایک ایسا جج جو ہمارے اداروں کے خلاف فیصلے دیتا رہا ہے وہ آ رہا ہے سپریم کورٹ میں، تو انہوں نے اس کی تعیناتی کو سپریم کورٹ میں روکنے کے لیے ایک نوٹیفیکیشن نکالا اور سپریم کورٹ ججز کی تعداد 17 سے کم کر کے 12 کر دی، یعنی کہ جو 5 اسامیاں تھی سپریم کورٹ کے اندر خالی اور کافی عرصے سے یہ اسامیاں پڑی تھی ان کو ہی ختم کر دیا سرے سے۔ اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے جن ججز کو ریکمینڈ کیا تھا یا جن کے نام دیے تھے، سفارش کی تھی جن کے ناموں کی، وہ سارے سینئر ترین جج تھے۔ سینیارٹی کا اصول بھی انہوں نے دیا تھا 20 مارچ 1996 کی ججمنٹ میں، جسے الجہاد کیس کے نام سے کہا جاتا ہے اور ججز کیس کا فیصلہ بھی کہا جاتا ہے اس میں۔ اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم سے اسٹیبلشمنٹ میں تھے جو تھا ہماری حکومت نے، جو اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ تھی جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید، انہوں نے ہم سے جو تھا جو جونیئر نومینیز تھے چیف جسٹس موجودہ جو ہیں عمر عطا بندیال صاحب کے، ان کو تعینات کروایا، لیکن اس ٹائم تو یہ سینئر کو بھی نہیں تعینات کر رہے تھے، تو اس لیے یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں اور مطلب یہ سارا ان کا ماضی یہ ہے جو فیکٹس کے اوپر ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ میرے دوست خورشید احمد شاہ کی جانب میں آتا ہوں، وہ میں بیک گراؤنڈ میں بتانے لگ گیا اس کا۔ آگے خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے دوست بولتے ہیں، یہ ان کی جانب اشارہ ہے خواجہ آصف اور دیگر نون لیگ رہنما جنہوں نے تقاریر کی تھی، خدا کی قسم یہ غریب اور یتیم اور شریف لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ پیچھے کیا ہوا۔ ایک آدمی کی خواہش کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی وجہ سے آج ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں۔ یہ آج ایک شخص کی خواہش پر ہم سے لڑ رہے ہیں، ایک بڑے میاں کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے آج اس پارلیمنٹ کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کو آج چیلنج درپیش ہے۔ بڑے میاں کون تھے اس ٹائم؟ وہ تھے میاں شریف صاحب، اور اس ٹائم یہ مشہور تھا کہ نواز شریف کی جو حکومت ہوتی ہے اور جو سارا وہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں بڑے بڑے، وہ میاں شریف صاحب کرتے ہیں۔ تو چونکہ میاں شریف کا جو بزنس تھا وہ خود دیکھ رہے تھے اس ٹائم، سارا اتفاق فاؤنڈری ہے وہ جب تک وہ حیات تھے ساری چیزوں کی باغ دوڑ جو تھی ان کے ہاتھ میں تھی،
تو اس لیے مطلب وہ جو جج تھا جن کی تعیناتی کے اندر انہوں نے رکاوٹیں ڈالی ججز کی تعیناتی کے اندر، تو وہ یہ میاں صاحب کی خواہش کے اوپر تھا، یہ خورشید احمد شاہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے 14ویں آئینی ترمیم جو تھی، چونکہ اسی روز 14ویں آئینی ترمیم کو معطل کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اس کی طرف آتے ہیں اور خورشید احمد شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ صرف سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا مذاق نہیں ہو رہا، بلکہ ججوں کی توہین کر رہے ہیں یہ نون لیگ والے، یہاں پر ان کو ڈیفیم کر رہے ہیں، اور جس طرح کا انہوں نے رویہ اختیار کیا ہے کہ پاکستان کی جمہوریت اور خدا نخواستہ پاکستان کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دے گی۔ اور آج کل اسی رویے کے اوپر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہی پیپلز پارٹی، وہی خورشید شاہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اسی نون لیگ کا، اسی جو ہے شریف خاندان کا۔ اس کے بعد خورشید شاہ نے اپنی تقریر میں خواجہ آصف کو یاد دلایا کہ جب 20 مارچ 1996 کو الجہاد کیس میں یا ججز کیس میں اسی سجاد علی شاہ صاحب نے فیصلہ دیا تھا کہ سینئر ترین جو ججز ہیں ان کی تعیناتی ہونی چاہیے بطور چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز کے طور پر، تو اس وقت جو نون لیگ تھی انہوں نے اس کے فیصلے کو سراہا تھا۔ کیوں سراہا تھا؟ کیونکہ بے نظیر بھٹو من پسند ججز کو تعینات کر رہی تھی سپریم کورٹ کے اندر، سارے قوانین کو، سینیارٹی کو، سب کچھ نظر انداز کر کے۔ تو نون لیگ چونکہ اس وقت اپوزیشن میں تھی، انہوں نے سجاد علی شاہ صاحب کے اس فیصلے کو، اس اقدام کو سراہا تھا، لیکن اب جب وہ خود یہ فیصلہ کر رہے تھے اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب جو تھے انہوں نے سینئر ترین ججز کی تعیناتی کے لیے کہا تھا نون لیگ کی حکومت سے، اب وہ حکومت میں تھے، تو حکومت میں آنے کے بعد وہ اسی سجاد علی شاہ صاحب کے دشمن بن گئے تھے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف انہوں نے محاذ کھول لیا تھا۔ تو اس چیز کو ان کا اشارہ ہے خورشید شاہ صاحب کا اس جانب، اور وہ کہتے ہیں اس کے اوپر جو وہ کہتے ہیں، اب میں ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی طرف آ رہا ہوں۔ سید خورشید احمد شاہ صاحب کہتے ہیں کہ 20 مارچ کی ججمنٹ پر یہاں تالیاں ماری گئیں، خوشیاں منائی گئیں، اس ججمنٹ کے لیے میاں صاحب کو درد تھا، جج وہی ہے، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس وہی ہے، شکر الحمدللہ جج تبدیل نہیں ہوا۔ آگے وہ کہتے ہیں ججز کیس کی 20 مارچ کی ججمنٹ میں یہ واضح تھا کہ چیف جسٹس بھی سینئر ترین ہوں گے، سپریم کورٹ میں جو جج آئیں گے وہ بھی سینئر ترین ہوں گے۔ اس وقت تالیاں بجائی گئی اور سجاد علی شاہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا، یہ سب ریکارڈ کی باتیں ہیں۔ اور آج جو ہے سجاد علی شاہ صاحب، وہی سجاد علی شاہ صاحب آج غلط ہے، یہ سوال پوچھتے ہیں وہ، کیونکہ 20 مارچ کا جو ججز کیس کا فیصلہ تھا اس میں یہ سینیارٹی کا اصول جو یہ خورشید احمد شاہ صاحب بھی بتا رہے ہیں یہ والا تھا، اور سجاد علی شاہ صاحب نے سینیارٹی کے اصول کے مطابق ججز کو تعینات کرنے کی سفارش کی تھی نواز شریف حکومت کو۔ نواز شریف حکومت نے صرف اس وجہ سے کہ ایک جج جو ہے وہ ان کا ناپسندیدہ ہے، اس کے اوپر تعیناتی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ وہ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ آپ ہمارے دور میں جب ہم یہ والے کام کر رہے تھے، کیونکہ بے نظیر بھٹو جو تھیں وہ جونیئر ججوں سے اور جو نیچے والے ججز تھے ان سے بھر رہی تھی سپریم کورٹ کو، اور سجاد علی شاہ صاحب نے یہ ججمنٹ دے کے ان کا راستہ روک دیا تھا۔ اس وقت چونکہ نواز شریف جو تھا اور یہ جو ان کے پارٹی کے لوگ تھے، خواجہ آصف صاحب، یہ اپوزیشن میں تھے، تو انہوں نے اس ٹائم اس ججمنٹ کو سراہا تھا، لیکن جب یہ خود حکومت میں آئے تو اپنے ذاتی مفاد کے لیے انہوں نے اسی چیف جسٹس کے خلاف لڑائی مول لی، لیکن وہ جو ججمنٹ جس کو وہ سراہا کرتے تھے ماضی میں، اس کے اوپر عمل کرنا گوارا نہیں کیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں آج وہی سجاد علی شاہ صاحب یہ غلط ہے، سوالیہ نشان انہوں نے مطلب یہ سوال پوچھا۔ آگے وہ کہتے ہیں جب سجاد علی شاہ ہماری حکومت کو بحال نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں سجاد علی شاہ زندہ باد، کیونکہ بے نظیر بھٹو کی جب دوسری حکومت جو تھی جب ٹوٹی تھی تو سجاد علی شاہ صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے اس کو بحال نہیں کیا تھا اور نون لیگ نے اس فیصلے کو سراہا تھا۔ اس کے بعد جو ہے خورشید شاہ صاحب جو آگے وہ بتاتے ہیں کہ نون لیگی جو ہے، جو نون لیگ کی حکومت تھی اس ٹائم، وہ ججز کی تعیناتی کے اوپر کیسے سودے بازی کر رہی تھی تاکہ وہ جو ایک جج ہے ان کا ناپسندیدہ وہ سپریم کورٹ میں نہ آ سکے۔ تو چونکہ انہوں نے نوٹیفیکیشن کا جو میں نے بتایا، نوٹیفیکیشن سے انہوں نے سپریم کورٹ ججز کی تعداد 17 سے کم کر کے 12 کر دی، لیکن وہ نوٹیفیکیشن جو تھا وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا، سپریم کورٹ نے اس کو معطل کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 12 سے 17 ججز جو تھے وہ بحال ہو گئی، تعداد جو تھی وہ جو پرانی تھی وہی آ گئی، نوٹیفیکیشن معطل ہو گیا۔ لیکن جب دوبارہ 17 کی تعداد بحال ہو گئی، حکومتی نوٹیفیکیشن اور کوشش جو تھی وہ رائے گاں چلی گئی، تو اس کے بعد انہوں نے سودے بازی کی کہ تعداد جو ہے نا، سودے بازی کی کوشش شروع کر دی، لابنگ شروع کر دی کہ سپریم کورٹ میں جو ججز کی تعداد ہے وہ 17 نہ کریں، آپ 15 کر لیں، 12 کر لیں۔ وجہ یہ تھی کہ وہ جو ایک جج جو انہیں ناپسندیدہ تھا
جو اتفاق فاؤنڈری کے خلاف فیصلے دیتا رہا تھا، یہ اس کا راستہ روکنا چاہتے تھے کہ وہ کسی طریقے سے نہ آ سکے. باقی ججز سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، سپریم کورٹ کی تعداد جتنی بھی ہوتی اس کا راستہ روکنے کے لیے، ایک جج کا راستہ روکنے کے لیے. آگے خورشید احمد شاہ صاحب اسی سودہ بازی کے اوپر، یہ میں نے اس کا بیک گراؤنڈ بتایا ہے، اسی سودے بازی کے اوپر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں ابھی کہتے ہیں سپریم کورٹ میں 12 جج رہنے دیتے ہیں، اس کو 15 جج رہنے دیتے ہیں، 3 ججوں پر سودا کر لو، 2 ججوں پر سودا کر لو. یہ ان کی وہ مائنڈ سیٹ بتا رہے ہیں. 3 ججوں پر سودا کر لو، 2 ججوں پر سودا کر لو. خدا کے بندے، یہ کوئی لوہار کی دکان ہے، یہ کوئی مل ہے، یہ کوئی پرچون کی دکان ہے، یہ کپڑے کی دکان ہے کہ سودا کر لو؟ یہ خورشید احمد شاہ صاحب کہہ رہے ہیں. آپ نے 17 ججز کا اعلان کیا تھا، اس پر عمل کرو، اور پھر آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ کی بالادستی، یعنی آپ ججز کے اوپر سودا بازی کر رہے ہیں. آپ نے کہہ بھی دیا کہ سپریم کورٹ میں جو ججز ہیں، انہوں نے بعد میں سٹیٹمنٹ بھی دی تھی کہ جو چیف صاحب کہہ رہے ہیں ان کو ہم تعینات کریں گے. یہ پچھلی سٹوریز میں بتا چکا ہوں. لیکن بعد میں انہوں نے سودے بازی شروع کر دی تاکہ وہ جو ایک ان کا جج جو ان کو پسند نہیں ہے وہ نہ آ سکے سپریم کورٹ کے اندر. خورشید احمد شاہ صاحب آخر میں کہتے ہیں کہ ججز کی تعداد سے فرق نہیں پڑتا، بس ایک جج جو بڑے میاں کو پسند نہیں وہ سپریم کورٹ آ رہا تھا. ان سب غریب، یتیم اور مسکینوں کو اس نے یرغمال کر دیا، اور یہ بڑے بڑے جوش میں آ کے تقریریں کرتے ہیں. یہ جو نیچے والے تھے لوگ، خواجہ آصف، جاوید ہاشمی تھا اس ٹائم، دیگر لوگ تھے نون لیگ کے، وہ سپریم کورٹ کے خلاف باتیں کر رہے تھے، تو اس کے اوپر یہ ان کو سنا رہے ہیں خورشید احمد شاہ صاحب. یہ بڑے میاں نے 1990 میں بھی آپ کا سر لیا تھا، یعنی 1990 والی جو حکومت تھی جو 1993 کے اندر جا کے ٹوٹی تھی نواز شریف کی، اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی بڑے میاں کے جو فیصلے ہوتے تھے، اور نواز شریف سعادت مندی میں فیصلے کرتے تھے بڑے میاں کو خوش کرنے کے لیے، میاں شریف صاحب کو، اسی کی وجہ سے ان کی جو وہ حکومت تھی وہ ٹوٹی تھی، پہلی حکومت. تو اس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بڑے میاں نے 1990 میں بھی آپ کا سر لیا تھا اور اب بھی لے رہا ہے. نواز شریف کا کام تھا کہ جب اس مرتبہ وزیر اعظم بنے تو سعادت مندی چھوڑ کے حکومت کرتے، اور اس سعادت مندی میں اپنی حکومت تو جا رہی ہے، خدا خیر کرے ہم سب ایسے کھڈے میں جائیں گے کہ پھر پارلیمنٹ میں نہیں آ سکیں گے. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو راستہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے اداروں سے تصادم کا، وہ ایسا ہوگا کہ کوئی ڈکٹیٹر آ جائے گا اور یہ سارا نظام ہی جمہوریت والا لپیٹا جائے گا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہی خورشید شاہ صاحب آج انہی کے خلاف، جن کے خلاف انہوں نے یہ جو چارج شیٹ میں نے ساری پڑھ کے سنائی ہے، خورشید شاہ نے پیش کی تھی، یہ ان کی چارج شیٹ ہے، آج انہی کے جو ہیں وہ ہم نوا ہیں اور ان کے ساتھ مل کے حملے کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان پر. اور چیف جسٹس کے خلاف انہوں نے ویسا ہی محاذ کھولا ہوا ہے جیسے سید سجاد علی شاہ صاحب جب چیف جسٹس سے تو ان کے خلاف نواز شریف حکومت نے کھولا ہوا تھا. صرف فرق یہ ہے کہ اس ٹائم جو خورشید احمد شاہ صاحب تھے وہ اپوزیشن میں تھے اور اس چیز کو کرٹیسائز کر رہے تھے جو پارلیمنٹ کے ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، اور آج وہ اس کے ساتھ مل کے وہی لائن اپنا رہے ہیں جو ان کے بقول 30 سال 26 سال ہو گئے نا، 26 سال قبل غلط تھی، اور جو ڈکٹیٹرشپ کی طرف لے جانے والی تھی، اور جمہوریت کا جو راستہ تھا وہ لپیٹنے والی لائن تھی. تو یہ ان کا جو قول اور فعل میں جو تضاد ہے، یہ سٹوری اس کو بھی عیاں کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کیسے آج کل یہ دونوں مل کے چل رہے ہیں. اور وہی جو ہے جو ہمیں بتایا کرتے تھے ماضی میں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اداروں کی تباہی ہے، ایک دوسرے کو چوڑے چمار، بے غیرت اور کرائے کے ٹٹو، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے. پچھلی سٹوری اگر آپ دیکھیں گے، پچھلی ویڈیو اس کے اندر میں نے لگایا ہوا ہے، تو وہی لوگ آج مل کے دونوں جو ہے وہ ان کا رخ جو ہے سپریم کورٹ، ان کی توپوں کا رخ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اور اسی طرح کی دلچسپ جو ہے اس ٹائم سے لے کے آئیں گے آپ کے سامنے کہ کیسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف یہ جو ہے سارے مل کے